अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का दिन है कल। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी तेज़ी आ गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद GB इलेक्शन के ज़मीनी सूरत हाल क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। वसीम बादामी साहब वहाँ पर इलेक्शन कवर करने गए हुए हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि भाई वहाँ के जो लोकलाइज्ड इशू है क्या वो फोकियत पाते हैं या ओवरऑल जो मुल्क की दीगर सियासत है वो गालिब आती है इलेक्शन पे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आखिर में रेप केसेस के हवाले से 2 अहम फैसले इस हफ्ते आए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट इनफ। और हमें क्यों कह रहे हैं ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी है जी। गिलगित बल्तिस्तान में दार मौसम है, लेकिन वहाँ जो इलेक्शन कैंपेन है उससे कुछ पहले आपको मनाजिर दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि किन इशूज़ पे किस तरह से कौन सी सियासी जमात क्या सियासत कर रही है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहन खुद मैदान में उतरे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हमें गिलगित के अंदर नजर आए और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी PMLN की जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और एक दूसरे को निशाना बनाया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने क्लियरली PMLN को अपना पॉलिटिकल हरीफ समझा हुआ है और PMLN भी पीपल्स पार्टी को ही अपना सियासी हलीफ कंसिडर करती है। एक दूसरे के खिलाफ जिन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है, मुलाहिज़ा कीजिए। वो सियासी जमातें जिनका अवाम का एतमाद नहीं है, अवाम की तरफ नहीं देख रहे, मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 जून को अवाम गिलगित बल्तिस्तान में अपना ताकत दिखाएं। जियाला वजीर आला मुंतखब करवाएं। तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। अगर आप कराची की तरह इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। आप अपने इत्मीनान का वोट PMLN को दे। 7 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करे और ताकि मैं इस्लामाबाद जाके ये बता सकूं कि ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा है। वो अपने आईनी हकूक चाहते हैं जो 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकी सूबों को दिए, वो हम गिलगित बल्तिस्तान को भी देना चाहते हैं। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है, लाहौर बनाना। शेर का निशान गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का निशान है। 18वीं तरमीम का मामला हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात हो, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो इस वक्त ख़ास तौर पे आइनी तरामीम और बजट के कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे से सेटल कर रहे हैं। वो भी हमें GB की पॉलिटिकल स्पेस के अंदर नज़र आए। मुलाहिज़ा कीजिए। जो 18वीं तरमीम के इख्तियार सूबा सिंध के पास है, सूबा पंजाब के पास है। जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। 18वीं तरमीम यहाँ पे सूबों को कुछ इख्तियारात देती है, वहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। वहाँ पे जाके सिर्फ तकरीर करने से तो फंड में इजाफा नहीं हो जाएगा। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, सियासी जमातें ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। इस आने वाले बजट में वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। बेनज़ीर इनकम स्कीम में एक तो पंजाब की हद तक मैं बात करूंगा, उसका डेटा ठीक नहीं है, बेपनाह जो है वो करप्शन है, को बेकारी बनाने वाली बात है। तहरीक इंसाफ जो इन इंतखाबात में हिस्सा ले तो रही है, लेकिन उनकी मेन स्ट्रीम क़यादत को गिलगित बल्तिस्तान जाने नहीं दिया गया और जो सियासी स्पेस ना होने का गिला तहरीक इंसाफ बार बार कर रही है। ज़रा वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सिस्टम से ना निकालो, इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कोई और सोच पे मजबूर हो जाए, फिर असेंबली से भी बाहर आए, सेनेट से भी बाहर आए, लोकल गवर्नमेंट से भी बाहर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी बाहर आ जाए। क्या लोग ऐसे चाहते हैं? हम इन सब चीजों के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है, वहाँ पे जुनैद अकबर खान साहब जाते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं, शाहिद खटक साहब जाते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं, असद कैसर साहब जाने की कोशिश करते हैं, एयरपोर्ट की ट्रैफिक बंद कर
دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے ہیں تو پولیس آگے آ جاتی ہے, ریلی نکالتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے, جلسہ کرتے ہیں تو پولیس دعویٰ بول جاتی ہے. تو ہمیں تو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی, ایون بریتنگ سپیس نہیں ہے ہمارے پاس. وہاں پہ اس وقت وفاقی وزراء موجود ہیں, الیکشن کمیشن کی خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اس وقت براہ راست. اس کے علاوہ تھوڑی دیر تک پاکستان تحریک انصاف سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آغاز کرتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب آپ سے, کیونکہ یہ حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے جی کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے جگہ بنائے. 2 مختلف الیکشنز ہیں, ایک تو یہ جی بی کا الیکشن ہے, تحریک انصاف کی قیادت کو نہیں جانے دیا گیا. کشمیر کا الیکشن جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, ان کی بھی ایک بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف, اور جو بین کر دیا آپ نے ان کو الیکشن سے پہلے. تو کیا اسی طریقے سے پھر الیکشن ہوا کرے گا کہ جو اپوننٹ ہے اس کو مطلب ریٹائر ہرٹ کر دیں اور پھر الیکشن لڑے مزے سے؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, جو گلگت بلتستان کے الیکشن کمپین کے حوالے سے جو اعتراضات ہوئے ہیں, اس میں اگر کوئی فلائٹس کے ڈیلیز کے ایشو ہیں تو اس میں ہمارے اپنے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب ہماری کمپین کو, وہ بھی اس فلائٹ میں تھے اور وہ بھی نہیں جا سکے, اور انہوں نے بڑی سخت ٹویٹ کی جو ہمارے اب پنڈی اور اسلام آباد کی جوائنٹ آپ یہ کہیں جورسڈکشن جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ ان دونوں کے خلاف تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے کسی ایک فرد کو روکنے کے لیے یہ کام کیا تھا, یہ بات صحیح نہیں ہے. خواجہ صاحب پھر بعد میں چلے گئے, انہوں نے تقریر بھی کی, باقیوں کو آپ نے بارڈر پہ ابھی آپ دکھا رہے ہیں جو پارٹی چیئرمین چلے گئے ہیں بارڈر پہ روک لیا. پارٹی چیئرمین سے زیادہ سینئر کون ہوتا ہے؟ اسد کیسر صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, آپ کی تو پوری وہاں پہ کیبنٹ گئی ہوئی تھی نا, تو روک لیا نا پھر آپ نے. وہ لوگ گئے, این او سی لے کے گئے, یہ انتظامیہ وہاں کی جو گلگت بلتستان کی ہے یہ ان کا فیصلہ تھا. باقی سب جائیں وہاں پہ, کیوں نہ جائیں, وہ سب کا علاقہ ہے مشترکہ. آپ یہ کہیں کہ جی بی سب کا ہے, کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک صوبے کا تو وہ ہے نہیں. اور باقی لوگوں نے ووٹ اپنی مرضی سے دینے ہیں. انتخابات کل انشاءاللہ الیکشن ہے, انتخابات بالکل آپ دیکھیں گے کہ بالکل صاف, منصفانہ, شفاف, کریڈیبل الیکشنز ہوں گے. اور یہی بات میں کہوں گا کہ جو آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اب وہاں پہ جو ہے نا سچویشن مختلف ہے. اچھا, وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ وہاں پہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اچھا, وہ ایک پریشر گروپ ہے, اور اس نے اس سے پہلے بھی 2-3 مارچز کیے. جو آخری ان کا معاہدہ ہوا وہ پچھلے سال اکتوبر 2025 میں ہوا. میں خود جو کمیٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے تشکیل دی گئی تھی اس کمیٹی کا ممبر تھا. اس معاہدے میں میرے بھی دستخط موجود ہیں, اور یہاں پہ جب واپس آئے وہ معاہدہ کر کے تو اس کے 38 نکات تھے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہاں پہ وزیر خزانہ کو بلا کے یہ بات کہی کہ ہم کمیٹی کے سارے ممبران, جس میں 2 آنریبل ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تھے, قمر کائرہ صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ بھی موجود تھے پی ایم ہاؤس اسلام آباد میں, اور وزیر خزانہ کو کہا کہ جتنی بھی فنڈز رقم ان کو درکار ہے اس معاہدے کی تمام شقوں پہ عمل درآمد کے لیے وہ آپ نے مہیا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو ہم بالکل کلیئر ہیں. تو 38 میں سے آپ لوگوں نے کتنے پہ امپلیمنٹ کیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 شرائط امپلیمنٹ ہوئی. میں ان کا موقف سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ جو 12 نشستوں والا ان کا سب سے بڑا موقف ہے کہ بھئی آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, وہ نہیں مانا گیا. ہاں, جو کیجولیٹیز کے معاوضے تھے, کچھ اس طرح سے جو ایشوز تھے, اس پہ آپ لوگوں نے اکوموڈیٹ کیا. صرف 3 شرط. اگر آپ مجھے کوئی 2 سے 3 منٹ دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ معاہدہ ویسے تو مجھے زبانی یاد ہے, کیونکہ ہم نے وہ بڑی ارکریزی کے بعد اس پہ دستخط کیے تھے اور بڑی اس بحث و تمیز ہوئی تھی. لیکن یہ بات حقائق کے بالکل منافی ہے. دیکھیں, آپ جھوٹ اس حد تک بولیں کہ جو کوئی تسلیم کرے یا وہ کوئی سچ کے قریب تر ہو. اب 38 میں سے 32 نکات وہ ہیں جو پورے ہو چکے ہیں. 32 میں سے 19 وہ ہیں کہ جو ایک آپ یہ کہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے پورے ہونے تھے. جیسے ایف آئی آرز کا معاملہ ہے, ایگزیکٹو آرڈر سے پورا ہونا ہے, اس کے رقم کی ضرورت تو نہیں ہے. آگے میں آتا ہوں, یہ 19 وہ ہیں کہ جو ایگزیکٹو آرڈر سے وہ سارے کے سارے 100% پورے ہو چکے ہیں. اس کے بعد 20 سے لے کے 32 تک جو ہیں ان میں اربوں روپے کے فنڈز درکار ہیں, اور اربوں روپے کے فنڈز کوئی بھی گورنمنٹ جب دیتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. PC1 بنتا ہے, CDWP ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے کچھ جاری کر دی ہیں, کچھ جاری کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ یہ جو 19 میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے چند ایک میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ جو 3 صرف منظور ہوئے ہیں یہ کہانی جو ہے کھل سکے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. مثال کے طور پہ پہلا جو ان میں کلاس تھی وہ یہ تھی کہ 177 FIRs اس وقت درج ہوئی تھی. یہ سپٹمبر 2025 میں جب لانگ مارچ ہوئی تھی, وہ سب ختم کی جائیں. وہ ساری کی ساری ہم نے ختم کر دی, سب ختم ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جتنے بھی ہلاک شدگان ہیں اس مارچ کے دوران, زخمی ہیں,
سب کو معاوضہ دیا جائے اور اتنا ہی دیا جائے کہ جتنے پولیس کے جوان شہید ہوئے دے دیا معاوضہ سب سارے کا سارا دے دیا زخمیوں سمیت. ایک بندہ بھی آج نہیں کہہ سکتا آزاد کشمیر میں کہ میں زخمی تھا یا میرا کوئی بیٹا یا بھائی وہاں پہ اس مارچ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور اسے معاوضہ نہیں ملا. 100% گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ تھا کہ گندم وہاں پہ اس وقت پنجاب سے آدھے ریٹ پہ مل رہی ہے پورے آزاد کشمیر میں, کہ اس کی کوالٹی کو بہتر کرانے کے لیے 50% گندم جو ہے پاسکو سے لی جائے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اوپن میرٹ یہ اس کی شک تھی ایک معاہدے کی. تمام پروفیشنل کالجز میں آج آزاد کشمیر کے تمام پروفیشنل کالجز میں اوپن میرٹ امپلیمنٹڈ ہے, یہ بھی ہم نے کر دیا. ٹیکسز کے حوالے سے انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی, پوری ہو چکی ہیں. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن میں 2 ایجوکیشن بورڈ نئے بنائے جائیں, وہ بھی ہم نے اناؤنس کر دیے ہیں. ان کی بھی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ سمری جو ہے اپروو کر کے جاری کر دی. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی, وہ یہ تھی کہ جب وہاں پہ پرائم منسٹر تھے اس وقت چودھری انوار الحق صاحب, ان کے نیچے جو وزیر تھے اے جے کیبنٹ میں وہ تقریباً 35 سے 36 تھے, ان کی تعداد کم کی جائے. حالانکہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے, لیکن مذاکرات میں ہم نے مانا. معاہدے کی شک تھی ہے, آج فیصل راٹھور کے ساتھ 20 وزیر کام کر رہے ہیں, یہی معاہدے کے اندر تھا. اس سے زیادہ امپلیمنٹیشن اور کیا ہو. پھر یہ کہ جی محکمے کم کیے جائیں, ضم کیے جائے, وہ بھی سارے ضم کر کے 36 ہم نے 22 کر دیے. اچھا اس کے علاوہ احتساب ایکٹ تھا کہ جو اسے جو پاکستان میں نیب ایکٹ ہے اس کے مطابق کیا جائے. میں 3-4 اور پڑھتا ہوں, میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا. اچھا اس کے علاوہ وہاں پہ سگنلز ویک تھے, اس کے لیے کہا جی کہ نئی کمپنی بنائی جائے, USF بنا کے اس کے CO بھی ہم نے اناؤنس کر دیے. اچھا ہیلتھ کارڈ بڑا امپورٹنٹ تھا, اس کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے, آپ کو یاد ہوگا سب چینلز نے کور کیا, AJK اسلام آباد اینڈ گلگت بلتستان تینوں کے لیے جوائنٹلی انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا, اور آج وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے ان فیلڈ ہے. اچھا اسی طرح جناب ان کی بجلی کے منگلا ڈیم کے کوئی ایشوز تھے, ان کی ٹرانسفارمرز کے ایشوز تھے, الیکٹریفیکیشن کے ایشوز تھے, اس کے لیے بھی فنڈ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں. اچھا اوپن میرٹ کی بات میں آپ کو کر چکا ہوں. تو یہ چند چیزیں وہ ہیں جو 18-20 میں نے آپ کو بتائی ہیں, 17-18 کہ جو ایگزیکٹو آرڈر سے ان کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. باقی وہ ہیں جس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے میں نے بتایا کہ فنڈ جو ہے کچھ جاری ہو گئے ہیں, کچھ ہونے ہیں ابھی, ان کے PC1 بنے, CDWP سے اپروول ہو گئی ہے. یہ تو ہے امپلیمنٹیشن. اب اس میں ایک شک تھی 12 سیٹوں کی, میں مختصراً اس پہ عرض کر دیتا ہوں. اس کے لیے ایک کمیٹی بننی تھی, وہ کمیٹی بن گئی. اب ظاہر ہے اس میں یہ پولیٹیکل کمیٹی تو نہیں تھی, ہم نے کہا تھا کہ اس پہ قانونی ماہرین بیٹھیں گے. 1-2 پہ انہوں نے اعتراض کر دیا, کمیٹی ڈیزالو ہوئی, دوبارہ بنی. لیکن ہم نے ان پہ بھی ابھی جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی ہے ان سے مظفر آباد میں, یہ 31 مئی کو, اس میں ہم گئے, میں رانا صلی اللہ صاحب اور دوبارہ قائرہ صاحب, اس میں وہ سارے کور کمیٹی کے ممبران آئے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہم ان 12 سیٹوں کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس میں بیٹھ کے اپنی ایشوز بتائیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اور آپ اس میں یہ مہربانی کریں کہ جو 9 جون کی کال ہے اسے 8-7 دن آگے کر لیں. الیکشن کی بات کر رہے ہیں, الیکشن بھی ہو رہے ہیں, ساری سینئر قیادت وہاں بیٹھی ہے پیپلز پارٹی کی ہماری, انہوں نے صاف انکار کر دیا. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس میں ضد اور اس طرح سختی سے معاملات نہیں ہوتے. ہم نے ان سے یہ بھی کہا, میرا وہ بڑا ایک جملہ چلا بھی, میں نے کہا کہ یہ 12 سیٹیں جس کے پیچھے 22-23 لاکھ مہاجرین کشمیر کے پاکستان میں مقیم ہیں, ان کا حق رائے دہی 12 سیٹوں کا 12 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے چلے, ان کا اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. اور پھر اس کے لیے بس آخری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو پھر اب وہ کلعدم مذاکرات کلعدم دیکھیں, کل تک آپ بات کر رہے تھے, اب وہ بالکل ہی بین ہے کلعدم میں. گورنمنٹ آف AJK کا فیصلہ ہے, یہ سپیس تو تھوڑی پھر بھی کھلی رکھیں. ہر لانگ مارچ میں ادھر سول سائڈ سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں بطور مظاہرین, اور ادھر ہماری جو پولیس کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرف سے ہلاکتیں ہوتی ہیں. بھائی کیوں آپ یہ جو بچے چلے گئے ہیں پچھلے سال سپٹمبر میں, آج جا کے ان کے ماں باپ سے پوچھیں, ان کے گھروں میں کتنے لوگوں نے جا کے بعد میں پوچھا ہوگا ان لوگوں کو کیوں مروا رہے ہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ ہر لانگ مارچ میں 10-15-20 بندے مروائیں اور اس کے بعد میں بات کریں. 19 سے 20 کے قریب جو اہم مطالبات تھے وہ پورے ہو بھی گئے. نفیسہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ پیپلز پارٹی کے بڑے خدشات میں سن رہی ہوں GB کے الیکشن کے حوالے سے خاص طور پہ, اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو تحریک انصاف تو آن ریکارڈ ہے, آپ کے کیا اعتراضات ہیں؟ کیونکہ آپ کی تو قیادت وہاں کیمپیننگ بھی کر رہی ہے, اور وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بلاول بھی تقریریں کر رہے ہیں, آصفہ بھی تقریریں کر رہے ہیں. وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے نا, مور اور لیس پیٹرن یہ ہے کہ جی GB اور کشمیر انہی کے ساتھ الائن کرتا ہے, الیکٹورلی ان کی یہ روایت رہی ہے پیچھے. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو کل الیکشنز میں جا رہے ہیں,
گلگت بلتستان کے ہمارے عوام وہاں جا رہے ہیں. تو میں ایک پیپلز پارٹی کا ایک جو رشتہ ہے گلگت بلتستان یا اے جے کے سے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے لے کر شہید بی بی اور پھر محترم صدر آصف علی زرداری اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، 4 مختلف ادوار میں، انفیکٹ 3 اگر ہم کہیں، چوتھا تو اب ہمارے چیئرمین نے نئی ویژن دی ہے. گلگت بلتستان اور اے جے کے پر بالخصوص گلگت بلتستان میں جو 3 ریفارمز آئے ہیں آن سیلف گورننس ریفارمز ہو، پہلا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اینڈ میرا اس ریفارم سے اس لیے ذاتی جوڑ اس لیے ہے کہ میرے والد جو ہیں ان کی پہلی وزارت جو تھی وہ تھی ہی واز منسٹر فار ناردرن ایریاز اس وقت کہلاتے تھے، اینڈ کشمیر اینڈ اے جے کے ناردرن ایریاز افیئرز کے وہ وزیر تھے. اور پہلا ریفارم پیکج اس وقت ایف سی آر لاگو تھا وہاں پر، جی بی، وہ ایف سی آر ریموو ہوا اور لوکل سیلف گورننس کا ماڈل وہاں اڈاپٹ ہوا. سیکنڈ راؤنڈ آف ریفارمز شہید بی بی لے کر آئیں. تھرڈ راؤنڈ آف ریفارمز پیپلز پارٹی کی 2009 میں جو لیگل فریم ورک آرڈر آیا اس کے تحت صدر آصف علی زرداری نے یہ لیڈ کیا. تو ہمارا ایک ریفارم ایجنڈا ہے، اور ابھی نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ماڈل پر گلگت بلتستان کو گورننس رائٹس وہاں دیے، رائٹس اوور دیئر ریسورسز اور گورننس رائٹس دیں گے. تو ایک کمپریہنسو ویژن ہم دے رہے ہیں اور کمپریہنسو پروگرام بھی پارٹی نے دیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اپنی جگہ تلخ حقیقت ہے جو ہم نے باور کرائی ہے بار بار. پی ٹی آئی کے تو پکڑ دھکڑ والا ان کے ایلیگیشنز ہیں جن میں ضرور کچھ نہ کچھ حقائق تو ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی جو الیج کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ریاستی جو وسائل ہیں، اور بالخصوص کیونکہ وہ گورنمنٹ ہیں، انہوں نے اپنے پتہ نہیں اب کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر صوبے اپنا حصہ ڈالیں، تو ادھر تو انہوں نے ایک فلڈ گیٹ کھول دیا ہے اور وہاں دھڑا دھڑ ہر چیز جو ہے وہ وہاں کے لیے پوری کی پوری ٹیمز، آپ کے سیکرٹریز آپ کو وہاں ملیں گے، آپ کو وزیر وہاں ملیں گے. تو جو ابیوز آف اسٹیٹ مشینری ہے وہ ہے. اور یہ ہم ضرور کہیں گے کہ الیکشن کمیشن شوڈ ٹیک اپ، تو خیر اٹس ناؤ ٹو لیٹ، یا آپ نوٹس لیں گے، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ ہم نفیسہ صاحبہ آپ کی جو مائک کا اس وقت ایشو آ رہا ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں. تو یہ جو چلے پیپلز پارٹی نے تو تسلیم کیا کہ آپ کے مطالبات کے اندر کوئی نہ کوئی اس وقت جو ہے جان ہوگی، لیکن مسئلہ یہ کہ ہو از رننگ پاکستان تحریک انصاف، بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جا کر وہاں پہ کیمپیننگ کر بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں کو روکا جا رہا ہے. آپ لوگوں کے جو یہاں پہ پارٹی کے اپنے اندر کے مسائل ہیں وہ بھی کیمپین کے اوپر حاوی آ رہے ہیں، چاہے وہ یہاں پہ اے پی کی سیاست ہو، چاہے وہ پنجاب کی سیاست ہو، کوئی وہ شیڈز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کی اس جی بی کی پالیٹکس کے اندر اس وقت. ان میں تو بہت سی باتوں سے نہیں آرگیو کیا جا سکتا. So what do you want me to say؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھائی جب آپ اپنی جو سیاست ہے، آپ کا جو وہاں پہ ایجنڈا ہے، وہ اس میں کیا یگانگت نظر نہیں آ رہی ہے تحریک انصاف کی، یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے انٹرنل ایشوز غالب آ رہے ہیں آپ کی الیکشن کیمپین کے اوپر. نہیں، ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں، لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان انٹرنل ایشوز کا تباہ برباد ہونے کا باعث بنانا جو ہے، جو حکومت کر رہی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. میں طارق صاحب کو پرسنلی از اے ریزنیبل پرسن، آئی نو، تو یہی کہوں گا طارق صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو آپ کی حکومت کر رہی ہے اس کا انجام الٹیمیٹلی آپ کے لیے ہی اچھا نہیں ہوگا. ان 2-3 چیزوں کو ہی لے لیتے ہیں. جی بی کا الیکشن ہے، ہونے دیں. ٹیکنیکلی اٹ واز پارٹ آف کشمیر اسٹیٹ، تو انڈیا اس پہ سیاست کرے گا، تو کیوں ان کو موقع دیتے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ ہے، میں اس پہ سیاست نہیں کر رہا، لیکن کس کو ہم جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کریں گے؟ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی تو ہے، وہ تو ہمیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چکر لگاتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے سیاستدان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ٹیررسٹ ہے، کیونکہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں صرف ہم ہی جاتے ہیں. شاید اس لیے وہ جو اکانومسٹ نے گراف پرنٹ کیا تھا جس میں ٹیررسٹ واقعے دکھائی دے رہے تھے، وہ 2022 سے ان کا انکریز شروع ہوتا ہے اور آج وہ پچھلے 10-12 سال میں سب سے زیادہ ہے. لیکن دیکھیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مجھے کشمیر کی انٹرنل سیاست کا نہیں پتہ، لیکن جیسے آپ نے بار بار پوچھا
12 سیٹوں کا یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ کشمیر میں نہیں، جو کشمیری مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، اور پرسیپشن یہ ہے کہ ان سیٹس کو استعمال کیا جاتا ہے کشمیر میں الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، ان کا مطالبہ۔ جب اسی گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کو باہر ووٹ دینے کا جو ہے وہ حق نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کو اپنے حلقے میں آ کے ووٹ دینا ہوتا ہے، تو پھر یہ لاجک کشمیر میں کیوں نہیں جو ہے وہ فالو کرتی نا؟ کشمیر کی سیٹوں کا الیکشن پنجاب اور کے پی میں کیوں ہونا ہے؟ This doesn't make sense. لیکن یہ میں اگری کرتی ہوں آپ سے، اور میں یہ بھی اگری کرتی ہوں کہ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن الیکشن کے اتنے پاس آگے اگر آپ کا خیال ہے کہ 12 سیٹوں کے ایشو کے اوپر حکومت اس وقت کچھ کر سکتی ہے، یہ الیکشن کے بعد کی کرنے کے معاملہ ٹائم تو بہت تھا نا۔ دیکھیں آپ ٹرینڈ دیکھ لیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جی بی میں آپ نے دیکھا جو اسٹیٹ وائلنس ہوئی، پی ٹی ایم بلوچ یکجہتی کمیٹی، پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے، جہاں پہ جائیں جو مسئلہ آئے ڈنڈا، جو مسئلہ آئے ڈنڈا، جو مسئلہ آئے ڈنڈا، کہیں نہ کہیں تو بلو بیک آ جائے گا نا۔ چھوڑ دیں، آئی وڈ آرگیو کہ دیکھیں جسٹ یہ ہم بلوچستان میں دیکھ چکے ہیں 2004-05 میں۔ So this strategy doesn't work. This strategy doesn't work. اور سر یہ آپ جیسے سیاستدانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کے اندر آپ کو جس سے بھی بات کرنی ہے آپ کو بھی پتا ہے that this strategy doesn't work. اگری کرتے ہیں ان کی نقطے سے؟ دیکھیں جھگڑا صاحب کی اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل ڈنڈا نہیں ہے، آئی ایگری، لیکن جھگڑا صاحب چونکہ میں تو اس کمیٹی میں ظاہر ہے جا کے یہ مذاکرات بھی کر کے آیا، معاہدہ بھی کر کے آیا، تو میں جھگڑا صاحب یہ پوچھتا ہوں کہ دیکھیں اس سے پہلے 3 دفعہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ان کے مطالبات مانے ہیں، آپ اس کو اسٹریٹجک ریٹریٹ کہیں، آپ اسے سرنڈر کہیں، میں کھول کے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے وہاں پہ لوگ مر رہے تھے۔ میں نے کہا نا کہ بھائی کیوں لوگوں کو یہ ڈیمانڈز ہیں، ہم نے پہلے بھی مانی، ٹیبل پہ بیٹھ کے مانی، ابھی بھی ہم گئے وہاں پہ آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی بھی صورت میں، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 8 دن ایک کال ملتوی ہو کے آگے چلی جاتی ہے کہ جب 9 کو نہیں آ رہے ہیں 19 کو آ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر اس میں بات چیت سے راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ایک بڑی سینٹی کی بات کر رہا ہوں، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ 10 دن ہیں جی، 10 دن ہم آگے کر رہے ہیں، جی بی کا الیکشن ہے، ساری قیادت ادھر ہے، ان 10 دنوں میں بیٹھ کے مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کریں، وی ور ریڈی۔ اور میں ایمانداری سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہاں انہیں یہ بھی انڈیکیشنز دی کہ ہم جب بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے، جس بات کے اوپر بات طے ہوگی اپنی لیڈرشپ کو منانا ہماری ذمہ داری ہے۔ رانا صلی اللہ صاحب نے گارنٹی دی، ادھر سے راجہ پرویز شریف نے گارنٹی دی، اس سے زیادہ لشک اور کیا ہو۔ لیکن اگر وائلنس ہی آپ نے کرنا ہے تو وائلنس کا پھر جو جواب ہے اسٹیٹ وہ پھر ڈنڈا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو ابھی وہاں پر مذاکرات کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے فی الحال ایز وی اسپیک؟ نہیں فی الحال دیکھیں نا آپ، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے جو انہیں کالعدم تنظیم کر دی ہے، کالعدم تنظیم سے کیسے بیٹھیں گے؟ اگر وہ بات کو کرتے ہیں، وہ پازیٹیو جسچر دیتے ہیں، اس کے لیے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر جو ہیں وہ پورے با اختیار ہیں ہماری طرف سے بھی، ہم انہیں وہاں پہ بھی کیا آئے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں آپ اگر کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ آپ کا ساتھ دے گی۔ لیکن اب دیکھیں نا اب بات ہوئی ہے، ایک منٹ اب بات ہوئی ہے بلوچستان کی، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ بی ایل اے جو کہ ایک فورن فنڈڈ تنظیم ہے، بی ایل اے کی بات نہیں کر رہے نا، نہیں جھگڑا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آرگنائزیشنز ہیں، ان کا حل ڈنڈا ہے، ان کا حل اور کوئی ہے نہیں۔ طارق صاحب میں بی ایل اے سے اگری کرتا ہوں، بی ایل اے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کام کرتی ہے، لیکن جو آرگنائزیشنز میں نہ پی ٹی ایم کے ایجنڈا سے اگری کرتا ہوں، نہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہر مطالبے سے اگری کرتا ہوں، لیکن جب تک وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے باہر نہیں ہے، ان کو بی ایل اے یا ٹیررسٹ یا ملیٹنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کرنا میرے خیال میں اس کا مجھے اس میں پیپلز پارٹی کا موقع بھی لے لینے دیں۔ جن ممالک میں اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی انسرجنسیز ہوئی ہیں وہ تمام ممالک نے انہیں اسی طرح ٹیکل کی ہے، ان کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے پیپلز پارٹی سے بھی موقف لے لینے۔ نفیسہ صاحبہ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر وہاں پہ حکومت نے اس کو کالعدم قرار دیا؟ دیکھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کی ایک پاپولر اپیل وہاں ہے، whether you like it or not وہ ہے، اور اس قسم کے موو سے شاید اس کو اور کرنسی ملے۔
میں سمجھتی ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز اس وقت لوکل لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب آپ کا وفاق جو ہے اپنی ڈیوٹیز ایک تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ ماڈل آبویسلی ود ان دا اسٹرکچر آف انٹرنیشنل لا یا جو یو این ریزولوشنز ہے یا کشمیر کا جو سینسٹیو اسٹیٹس ہے یا اس علاقے کا سینسٹیو اسٹیٹس ہے, اس میں رہ کر آپ کو لوکل سیلف گورننس کے ماڈلز کچھ نہ کچھ وہاں بنانے ہوں گے, لوکل اختیارات دینے ہوں گے, لوکل گورننس کو آپ کو فروغ دینا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, کل کچھ اور ایکشن کمیٹی بن جائے گی, یہ ختم تو نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, اور یہ وفاق کے آئی ایم سوری ٹو سے یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ وفاق کا ایٹیٹیوڈ صرف جی بی اور اے جے کے سے نہیں, یہ ہمارے سندھ سے بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کتنی اس وقت پانی کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر وہ ابھی تک ہمارے ارسا کے ایشوز نہیں ریزالو کرتے, اپنی وہاں اجارہ داری کر کے. بلوچستان میں اتنی گریونسز ہیں, بھائی بلوچستان کے لوگوں کے وسائل ہیں, وہاں آپ ان کو لوکل رائٹس دیں, انشور کریں. اور خیبر پختونخوا میں اسی قسم کی گریونس ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہر صوبے میں اس قسم کی گریونسز ہیں؟ پنجاب میں آپ کا پورا سرائکی بیلٹ جو ہے اس کی گریونس ہے. تو وفاق کو چاہیے کہ چاروں صوبوں کو اور ایریاز کو جوڑنے کی کوشش کرے اور وہاں لوکل لیول پہ اختیارات دیں. اب اس وقت وہ نیا شوشہ انہوں نے 28th امینڈمنٹ کا چھوڑا ہوا ہے کہ 28th امینڈمنٹ میں ہم یہ کر لیں گے, ہم اتنے اختیارات واپس لے لیں گے, ہم NFC کا اب اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے اس وقت وی کی ناٹ کامنٹ, کیونکہ آفیشلی کچھ بھی نہیں آیا. لیکن اس قسم کی بحث کیوں چل رہی ہے؟ تو دس از اے ریفلیکشن آف, اگر آج آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز کو کالعدم قرار دیں گے, کل کو کوئی اور موومنٹ نکل کے آ جائے گی. آپ اس کا دیکھیں, یہ سیاسی مسئلے ہیں, اور جو سینٹرسٹ میجورٹیرین اسٹیٹ جو اس وقت ہم نے پاکستان کو بنائے رکھا ہے, اس کو آپ کو چینج کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو گو ان فار ریفارمز. جو ہم نے پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو ریفارم میں بلیو کرتی ہے, اور 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ اٹ واز اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہاں اس کے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, آپ بیٹھ کر ضرور مل بیٹھیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم واپس پھر وفاق ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لے گا, ہمارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر لے گا, ہمارے فائنینشیل ریسورسز کے اوپر بھی قبضہ کر لے گا, دینا کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو, لوکل کمیونٹیز کو کچھ بھی نہیں دینا. میں اپنے ضلع کی بات کرتی ہوں, بجٹ کا ٹائم ہے, مجھے نہیں یاد کہ ماہ سوا جو پیپلز پارٹی کا ٹائم تھا 8 سے 13, اس کے بعد کوئی ایک دھیلے کا کام, میرے اتنا بڑا ضلع 30 لاکھ کی آبادی ہے, ایک دھیلے کا کام جو انہوں نے ٹھیک ہے. نفیسہ آپ کا نقطہ آگیا, دیکھیں میں شارٹلی بات بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں, اپنے اتحادی جو ہیں آپ کے اقدامات کی کوئی نہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں, بڑے قابل احترام اتحادی ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں, لیکن ظاہر ہے الگ سیاسی جماعت ہے. ابھی جو اب تھوڑا سا بیان بازی آپ کو جی بی میں نظر آئی, اتحادی نہیں ہے, ہم سپورٹ کر رہے ہیں تہذیب اور اس کے دائرے کے رہ کے اندر ہم ضرور تنقید کریں ایک دوسرے کی پالیسیز پہ. میں جھگڑا صاحب کی ایک بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ کہا کہ میں ڈیپلی اس معاملے کو نہیں جانتا کہ آزاد کشمیر کے ڈائنامکس کیا ہیں اور یہ کمیٹی کیا کر رہی تھی اور کیسے پہلے معاہدے ہوئے. پھر انہوں نے جو کمپیریزن کیا, میں صرف ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ یہاں پہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ ان مہاجرین کی نہیں ہیں جو آزاد جموں و کشمیر کے لوگ ہیں, یہ جموں و کشمیر مقبوضہ کے مہاجرین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رائٹ آف ووٹ دیا گیا ہے, اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا یہ آج بھی اس پہ پلیبیسائٹ ہونی ہے, اور یہ انٹرنیشنل ایشو ہے ایک, اس کی ڈائنامکس بالکل چینج ہو جاتی ہیں اگر ہم یہ 20-22 لوگوں کو ڈمپ کر دیں اور ان سے ووٹ کا اختیار جو ہے یہ چھین لیں. ایک صرف کمنٹ تھا. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے کمنٹ پہ. وہ اس طرح فرما رہے ہیں آزاد کشمیر کے معاملات کو, کیونکہ وہاں پہ دیکھنا وہ بالکل ایک سائڈ پہ معاملہ ہے, اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جو وہاں گیا نہ ہو. وہ سمجھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم پیپلز پارٹی کی آزاد جموں و کشمیر کے پرائم منسٹر جناب فیصل راٹھور صاحب نے کیا ہے. انتہائی ڈائنامک آدمی ہے, میں اس کا معترف ہوں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ انہیں سپورٹ دیتی ہے کیونکہ ابھی 60 ارب روپیہ آزاد جموں و کشمیر کا اپنا جو ہے وہ ان کا تمام ریسورسز سے پیسے وہ کماتے ہیں. 325 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے آزاد جموں و کشمیر ہر سال. اس سے زیادہ بھی ضرورت ہوگا تو دیں گے. کشمیر ہماری شاہراہ ہے, کوئی آسان نہیں ہے.
میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ آزاد جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے. پرابلم یہ ہے نا کہ وہاں پہ ریفارمز کرنی ہے تو آپ کریں, وہاں پہ کچھ اور آپ کرنے ہیں تو آپ کریں. ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ہمیں شکوک وہ کرنے ہیں نا. یہ طارق فضل چودھری صاحب نے اچھا کیا, کلیریفائی کیا کہ یہ جو ہے وہ جموں اور کشمیر کے جو ہے وہ سٹیزنز ہیں جو اسٹیٹ کا حصہ انڈیا کے قبضے میں ہے. ہم ایسے فار ایگزامپل کرتے ہیں, آئی ایم شور بہت سی لیگل ریپرکشنز ہیں کہ ہم کشمیر کی اسمبلی میں پورے جموں اور کشمیر اسٹیٹ کے لیے سیٹیں خالی چھوڑ دیں, کیونکہ آئی ایم شور ان لوگوں کو پاکستان کے الیکشنز میں تو ووٹ کا حق ہے نا, کیونکہ وہ پاکستان کے چہری بھی ہے. بالکل ہے, رائٹ, بالکل ہے. جب پاکستان کے الیکشن میں ہے, ہمیں تو یہ سگنل بھیجنا ہے نا کہ جموں اور کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ ہے, تو آپ کو سری نگر اور جو لداخ ایریا ہے وہ ساروں کی سیٹس جو ہے خالی ہونی چاہیے, لیکن کشمیر کی اسمبلی میں ہونی چاہیے. ڈسپیوٹڈ سٹیٹس بھی رہے گا, جو کشمیری پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان میں ووٹ بھی دیں گے اور وہاں پہ ان کا ووٹ پریزرو بھی رہے گا. وہ دے اس لیے شاید پھر نہیں سکیں گے کیونکہ فی الحال وہ وہاں کے لوکل جو اسمبلی کا حصہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ حل آپ بہت نکال سکتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہم ٹائم اتنا گزارتے ہیں. میں ان کی بات کو ٹو کرتے ہوئے آگے یہ کہوں گا, بس میرے پاس 30 سیکنڈ ہے اس میں, آپ بات مکمل کر یہ بات جو انہوں نے کی اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, لیکن میں اس میں نہیں جاتا. میں یہ کہوں گا کہ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں, سیاسی حل نکالیں, بین کرنا, قلعدم کرنا, لوگوں کو سیاست سے پیچھے دھکیلنا, یہ لانگ ٹرم, آپ سیاستدان ہیں, یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہوگی. ہم نے تو بالکل ریٹریٹ کر کے یہ کہا ہے کہ اس پہ آپ 8-10 دن آگے جا کے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. لیکن جنرل صاحب نے بالکل ایک نئی بات کی ہے, چلیں یہ ڈیبیٹ 10 تجاویز آ سکتی ہیں, سر یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ وقت سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہر سال الیکشن سے پہلے یہ جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں. نہیں بالکل نہیں, وائلنس اسٹیٹ وائلنس کے تو بہت اگریسو, صرف اور صرف تشدد وائلنس کو روکنے کے لیے یہ اقدام آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. صحیح, بہت شکریہ تینوں لوگوں کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ تک بڑھیں گے, ذرا وہاں کے زمینی حقائق کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گلگت بلتستان میں کل ووٹنگ کا دن ہے. وسیم بادامی صاحب جو سینئر اینکر ہیں AY نیوز سے وہاں پر موجود ہیں. 2-3 دن سے وہاں پہ جو انتخابی گہما گہمی ہے اس کو اپنے عوامی انداز کے اندر کور کر رہے ہیں. کچھ گھل مل سے گئے, ہم نے کچھ پروگرام بھی دیکھے آپ کے وسیم. ویسے شاندار لوگ ہیں گلگت بلتستان کے, موسم بھی اچھا ہے, تو بہترین اسائنمنٹس میں سے ایک اسائنمنٹ ہے اگر وہاں پہ آپ جا کے الیکشن کو کور کریں اور وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھیں. پہلے تو میں یہ جو پاکستان کے جو باقی کے لوگ ہیں جو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں ہے گلگت بلتستان کے, وہاں کا الیکشن کیا باقی مین لینڈ جو ہے پاکستان اسی کی طریقے کا ہوتا ہے؟ کیا وہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہے, ایشو بیسڈ الیکشن ہے, یا ہر حلقے کی اپنی ایک لوکلائز سیاست ہے, لوکلائزڈ ایشو ہے, اس کے بیسس پہ ووٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ ایک بہترین اسائنمنٹ ہے. آپ کے جواب سے اگر شروع کروں تو پارٹی بیسڈ الیکشن نہیں ہے. ظاہر ہے کسی بھی سوال کا جواب 100% ہاں یا نہ میں نہیں دیتے, اس میں گرے ایریا ہوتا ہے, لیکن بطور مجموعی پارٹی بیس الیکشن سے زیادہ لوکل الیکشن, لوکلائز الیکشن شخصیات پر اور لوکل مسائل پر مبنی الیکشن ہے, جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ انتخابی منظرنامے کی حد تک یہاں کا منظرنامہ اور پورے پاکستان کا منظرنامہ بالکل الگ دیکھیں. مثال کے طور پر کوئکلی اگر کسی کا ایک خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک صوبے میں اس وقت حکومت ہے اور وہاں بھی گورننس کے حوالے سے اس میں بہت تنقید ہوتی ہے, تو یہ پیپلز پارٹی تو انتہائی غیر مقبول یا ارریلیونٹ جماعت ہوگی گلگت بلتستان میں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ مختلف وجوہات کی بنا پہ, جو کہ اگر آپ پوچھیں گے تو عرض کر دیں گے, اس سے بالکل الٹ معاملہ ہو سکتا ہے. اور حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ لیڈنگ پارٹی بھی ہو جائے تو. مثال کے طور پہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہاں تو ہمیشہ وہی حکومت آتی ہے, جو کہ فیکٹ ہے, جو کہ وفاق میں ہی ہوتی ہے, تو اس دفعہ چونکہ ایک نئی ایکویژن ہے کہ پیپلز پارٹی ٹیکنیکلی تو وفاق میں حکومت میں نہیں ہے, لیکن تاثر بہرحال یہ ہے اور صحیح ہے, تو یہ بھی ممکن ہے. اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر جس کا وزیر اعظم میں وفاق میں اس کا وزیر اعلیٰ بلتستان میں نہ بھی ہو اگر, تو حیرت نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی کو لگتا ہے کہ علیم خان صاحب کی پارٹی یہ کیا ہے, یہ کون ہے, اس کا کیا لینا دینا, تو گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہے. ناٹ دیٹ دا پارٹی از ویری پاپولر ہے, لیکن ان کو کچھ ایسے کینڈیڈیٹس مل گئے ہیں یا ملوا دیے گئے ہیں جو بھی ہے, جن کے جیتنے کا اچھا امکان ہے. مثال کے طور پہ کسی کو لگتا ہے کہ PTI جو کہ اتنی زیادہ مقبول ہے پورے پاکستان میں, ناٹ دیٹ PTI از ویری ان پاپولر ہے, لیکن ان کے پاس ویسے بندے نہیں ہیں, اور ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ وفاق میں ان کی حکومت نہیں ہے, تو اگر PTI جیتی بھی تو وفاق وہ والے کام نہیں کروا سکے گی علاقے کے. اس لیے انتخابی منظرنامے میں
شہر کے لوگ تو ظالم ہیں ہی، لیکن باقی کچھ اور وجوہات کی بنا پر بھی پی ٹی آئی الیکٹورل پولیٹکس میں وہ سارے نتائج نہ دے سکے شاید، اگر بالکل ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو بھی. تو ان کچھ وجوہات کی بنا پہ اور ظاہر کچھ اور وجوہات کی بنا پہ بھی یہاں کا منظرنامہ انتخابی حد تک باقی پاکستان سے آپ کو مختلف نظر آتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آئی پی پی پیپلز پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پاپولر گلگت بلتستان میں. ہم سمجھتے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں، یہ ان کا سارکیزم ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ایسے کینڈیڈیٹس کی پلیسمنٹ ایسی ہو سکتی ہے کہ آئی پی پی ٹھیک ٹھاک اپنی پریزنس وہاں محسوس کرا دے. کریکٹ، یس اینڈ نو. یعنی آئی پی پی کی عوامی پذیرائی کا پی ٹی آئی سے زیادہ ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا اس بات پہ مجھے حیرت ہوگی اگر کل آئی پی پی اینڈز اپ گیٹنگ مور سیٹس دین پی ٹی آئی؟ تو جواب ہوگا نہیں. آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ. کیوں؟ اور یہ میں ابھی اگین بغیر کسی اور فیکٹر کو ڈالے ہوئے بھی کہہ رہا ہوں یہ وہ اس لیے کہ آئی ٹی پی کے پاس کینڈیڈیٹس ایسے ہیں. مثال کے طور پہ جہاں میں ابھی بیٹھا ہوں، اب راجہ اعظم خان صاحب ایک صاحب ہیں، وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، راجہ ہیں، شگر کے ہیں، یہاں کا جو مشہور معروف 5 اسٹار ہوٹل اس کے اونر رہے. اب وہ 2009 میں جب ایم کیو ایم کی سیٹ سے الیکشن لڑے ماریا تھا، ظاہر ہے ایم کیو ایم تو پاپولر نہیں تھی یہاں پہ، وہ ایم کیو ایم کی سیٹ سے الیکشن لڑ کے جیت گئے. وہ اس وقت آئی پی پی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. اور اسلامی تحریک پاکستان جو علامہ ساجد نقوی صاحب کی جماعت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے بہت تگڑے امیدوار ہیں وہ. تو یہ ایک مثال ہے اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بالکل ممکن ہے کہ علیم خان صاحب کی پارٹی یہ نہیں کہ کوئی 10-15 سیٹیں لے لے گی، لیکن 2-3 ایسی نشستیں کہ جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن بہت تگڑی ہو جائے اور پی ٹی آئی سے آگے ہو جائے، اس کو خارج سے امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، نواز شریف صاحب وہاں پہ آئے، بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے ہم دیکھ رہے ہیں گور صاحب ہیں، آصفہ بھٹو صاحبہ بھی وہاں پہ ہیں. یہ اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو فیڈرل سیاست ہے وہ زیادہ غالب آ رہی بیانات کی حد تک، 18ویں ترمیم ہو جائے، بی آئی ایس پی ہو جائے، ان ایشوز. لیکن کیا وہاں کے لوکل عوام ان ایشوز سے ریلیٹ کرتے ہیں یا کچھ اور ان کے وہاں پہ مطالبات ہیں؟ وہ اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل تو لوکل ہیں. مطلب آپ سوچئے، عجیب و غریب بات ہے، شاید لوگوں کے لیے حیران کن ہو کہ یہاں پر اکثر علاقوں میں اکثر موسموں میں بجلی 20 سے 22 گھنٹے مطلب آتی نہیں ہے، جاتی ہے. 1 گھنٹے آتی ہے، 2 گھنٹے آتی ہے. اور یہاں پر ہم جب بیٹھتے ہیں تو واقعاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وسیم میں آواز اٹھائیں یا فلاں صاحب آواز اٹھائیں، کم از کم ہمارا اتنا تو کہنا ہے کہ 5 گھنٹے تو بجلی آئے. یعنی اس کی خواہش یہ ہے، اس کی عیاشی ہے کہ یار 19 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ کر لو، یعنی 5 گھنٹے تو دے دو. مثال کے طور پر انٹرنیٹ کے ایشوز، انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں. لیکن اس کا وفاق کی سیاست سے تعلق کیوں ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے، اور ٹھیک لگتا ہے میرے خیال سے، کہ اگر وفاق میں جس کا اثر و رسوخ ہے یا جس کی حکومت ہے، حکومت نون کی ہے یا اثر و رسوخ پیپلز پارٹی کے، ان کا بندہ آیا تو ہمارے کام ہو سکیں گے. اگر وفاق میں جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ تو ویسے ہی اپنے کاموں کے لیے رو رہا ہے، تو پھر اس کو ووٹ دے کے جتوا بھی دیا تو کام کیا ہو سکیں گے. تو اس طریقے سے سیاست ساری داخلی ہے، ربط یوں وفاقی سیاست سے ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے وہاں پہ بڑی کیمپیننگ کی اور لوگوں سے کہا جی مجھے کیوں نکالا. تو اس دوبارہ ان کے اس نیریٹو کی وہاں کتنی پذیرائی نظر آئی؟ نہیں میرا خیال ہے، اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو یہ ایک منفی پوائنٹ رہے گا ان کے لیے کہ پیپلز پارٹی، بلاول صاحب، آصفہ صاحبہ، انہوں نے بہت زیادہ کیمپیننگ کی، بہت زیادہ جلسے کیے. نون لیگ کا والا معاملہ نہیں رہا. ظاہر نواز شریف صاحب کی جو بھی ایک اپیرنس تھی وہ ایک سمبولک اپیرنس تھی. وہ آئے یہاں کے ایک مقامی 5 اسٹار میں رہے، بات چیت کی اور چلے گئے، کسی جلسے سے خطاب نہیں کیا. مریم بی بھی نہیں آئی، ظاہر آ بھی نہیں سکتی تھی، سی ایم ہے. شہباز صاحب نہیں آئے، آ بھی نہیں سکتے تھے، ظاہر پی ایم ہے. حیران کن طور پہ حمزہ شہباز صاحب بھی نہیں آئے. تو نون لیگ کی آپ کو دوسرے درجے کی قیادت بہت ساری نظر آتی ہے، مرکزی قیادت جلسے کی حد تک ایک بھی نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کئی جلسے کرتے نظر آتی ہے. تو اور لوگوں کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے اس بات کی. یعنی ہم جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو بتاتے ہیں ارے سر وہ یہاں بلاول کا جلسہ ہوا تھا، یہاں آصفہ بی آئی تھی، یہاں یہ ہوا تھا. تو یہ ایک نہ صرف یہ کہ وہ کیوں نکالا والا پوائنٹ، میرا خیال ہے انہوں نے اپنے ایک دل کا بوجھ ہلکا ضرور کیا ہے، لیکن اس حد تک کوئی پذیرائی والا معاملہ نہ صرف یہ کہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیپلز پارٹی کو ایک پازیٹیو ایک ایج رہا ہے کہ ان کی مرکزی قیادت نے بہت جلسے کیے ہیں، جبکہ نون لیگ کی مرکزی قیادت نے باوجود ایک بھی جلسہ نہیں کیا. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب، ایز یوزول بڑی ڈیٹیل سے وہاں کے جو لوکل ایشوز ہیں اور جو پاکستان کی وفاق کی سیاست ہے وہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے ان ایشوز پہ، اس حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.